अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर आपके सामने रखेंगे और ये ऐसी ख़बर है कि आप इसे सुनकर आप में कुछ हौसला पैदा होगा, आपके ज़हन में, आपके दिल में उम्मीद पैदा होगी कि पाकिस्तान में अगर हमारी आला अदलिया इस तरह से करती रहे, आइन और कानून के साथ खड़ी हो, जैसे इन दो जजेस साहिबान ने साबित करके दिखाया है। वैसे तो आमिर फारूक साहब को छोड़कर पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़ा है। वो लोगों को जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब की जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्त थी और जज अबुल हसनात जुल्करनैन जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई थी, उसी ने आज़म सवाती का रिमांड दिया और उस रिमांड के ख़िलाफ़ आज़म सवाती ने अपने वकील एडवोकेट अली बुखारी के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त की अभी समाअत हुई है। इसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से तो कोई पेश नहीं हुआ। अदालत स्टेट की जानिब से किसी के पेश न होने पर सख्त बरहम हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत कर रहे थे। इस पर अरबाब मोहम्मद ताहिर का अदालत में मौजूद पुलिस एहलकार से मुकालमा, ये आपकी ड्यूटी है, आपने देखना है स्टेट की जानिब से कोई नुमाइंदगी है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने प्रोसिक्यूटर जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, क्या मुझे आपके ऑफिस आना है, दरवाज़ा खटखटाना है कि आएँ आप दलाइल दें? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमें नोटिस नहीं मिला था, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि 2 रोज़ पहले आपको नोटिस हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, जानबूझकर कभी ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में नस्ब कैमरों पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, यानी सवालिया अंदाज में पूछा। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि उसको फ़ौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। यानी जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जुल्करनैन को दोबारा उसी जगह भेजा जाए, ये जहां था, ये एटीसी का जज होने के काबिल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक ये वहीं पर है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ऐसे ही काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। यानी जजेस साहिबान ने सख्त सरजनिश की है इसकी, जुल्करनैन की। आगे वो कहते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती जो उसने की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वज़ीर कानून से बात करें। जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए जज अबुल हसनात जुल्करनैन के बयान पर जवाब तलब कर लिया। ये आपके सामने है और इसका अगर मैं मुख्तसरन आपके सामने रखूं तो वो ये है कि ये मैं आपके सामने पढ़कर बता देता हूं कि अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, पहले भी लिखा कि उसे वापस भेजा जाए। साइफर केस के ट्रायल में इसकी कारिस्तानियां देखी हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह उसने ट्रायल किया है। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ है। ये आदमी धड़ल्ले से काम कर रहा है क्योंकि
وزارت قانون کی اسے سپورٹ حاصل ہے۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں، خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ تو تھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس، جو کہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اب اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ خبر ہے پنجاب سے۔ اس میں ہے کہ پنجاب حکومت کا اسکولوں کے بعد بنیادی مراکز صحت کو بھی ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ یہ ایک ایک کر کے تمام ملک کو ہی ٹھیکے پر دے دیں گے، جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے خبر پڑھ رہا ہوں، اور یہ خبر ہے دنیا نیوز سے۔ دنیا نیوز میں یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر 150 مراکز صحت نجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر ان کو سالانہ 5 لاکھ مرمت فنڈ کمپنیوں ڈاکٹر کو ٹھیکے پر دے گا۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کے بعد مراکز صحت کو بھی نجکاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مختلف اضلاع میں بنیادی مراکز صحت کو پرائیویٹ شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر مراکز صحت کو ٹھیکے پر دے گا۔ ابتدائی طور پر 150 بنیادی مراکز صحت نجی شعبے کے حوالے کیے جائیں گے۔ ان میں 100 روٹین میں کام کرنے والے اور 50 مراکز صحت 24 گھنٹے کام کرنے والے شامل ہیں۔ مراکز صحت کو مختلف کمپنیاں اور انفرادی طور پر ڈاکٹر ٹھیکے پر حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت ان مراکز صحت کو سالانہ 5 لاکھ مرمت کی مد میں بھی ادا کرے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اس حوالے سے محکمہ خزانہ سے 1.5 ارب روپے بھی مانگ لیے ہیں۔ یہ حال ہے جی پنجاب حکومت کا، اور بھاشن ان کے آپ سن لیں، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے اسکولوں کو پہلے ہی ٹھیکے پر دے دیا ہے، سب کچھ یہ ٹھیکے پر دیتے جا رہے ہیں، سب کچھ یہ لیز پر دے رہے ہیں، ہوائی اڈے تک انہوں نے لیز پر دے دیے ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان کو بھی لیز پر دے کر اور یہاں سے لندن فرار ہو جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں 3 اہم کیسز لگا دیے ہیں، جن کی سماعت سے پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اس میں 1-2 کیسز کا تو پہلے سے میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک کیس ہے پی ٹی آئی کی نظر ثانی اپیل الیکشن ٹریبونلز کے خلاف، جو قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے کر گئے تھے کہ 4 ججز ریٹائرڈ ہوں گے اور 4 ہائی کورٹ کے ججز کے زیر نگرانی الیکشن ٹریبونل کام کریں گے۔ اس کے خلاف تحریک انصاف نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ اور دوسرا جو کیس اہم ترین ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے، کہ جو 12 جولائی کو تحریک انصاف کے حق میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دیا تھا۔ اس پر 3.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لگائی ہے۔ اور تیسرا اہم ترین کیس ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل۔ یہ کیس تقریباً 1 سال سے قاضی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اسے لگایا نہیں، تو اس میں تحریک انصاف نے ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست دے کر کہ اس کو جلدی سے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو یہ نومبر کی 7-8 تاریخ تک اس کو لگوانے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے کہا ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم جو کچھ دن پہلے پاکستان کے دورے پر تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اس نالائق حکومت نے انہیں عمران خان سے ملاقات یا عمران خان تک رسائی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا تھا ملیشیا کے وزیر اعظم سے کہ ہم آپ کی ملاقات تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کروا دیں گے، مگر اس سے بھی پھر بعد میں یہ حکومت مکر گئی۔
اور انہیں نہ تو تحریک انصاف سے ملاقات کرنے دی گئی بطور سیاسی جماعت کے، اور نہ ہی عمران خان صاحب سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ملیشیا ایک نہایت طاقتور اور ایک اچھا ہمارا برادر ملک ہے، اور اس کے وزیر اعظم کو انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ جب جائیں گے تو یہ ایک انٹرنیشنل خبر بنے گی، اور عمران خان صاحب کو تو ویسے ہی پوری دنیا جانتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ان سے گفتگو کریں گے تو ان کی بدنامی ہوگی۔ تو ان کی نیک نامی پہلے ہے ہی کہاں کہ ان کو بدنامیوں کا خطرہ ہے۔ بدنامی تو اس شخص کی ہوتی ہے جس کی نیک نامی ہو، جس کی عزت ہو۔ بہرحال انہوں نے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات تھے، اور اس میں دو دھڑے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک حامد خان گروپ کا ہے جس کی سرپرستی تحریک انصاف کرتی ہے، اور دوسری طرف آسما جہانگیر گروپ ہے جس کے ساتھ اعظم تارڑ اور حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ پردہ نشین بھی اس کے سرپرست ہیں۔ اور دوسرا گروپ جو حکومت کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس میں وکلاء کو لالچ دی گئی، ان کو پلاٹس دیے گئے، اربوں روپے ان میں تقسیم کیے گئے، ووٹ کو خریدا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جیتے نہیں ہیں، انہیں جتوایا گیا ہے۔ وکلاء نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے جعلی ووٹ بھی پکڑے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپروچ بھی کیا ہے لوگوں کو۔ اور دوسری جو مین چیز ہے، صدر آسما جہانگیر گروپ کا جیتا ہے، اور وہ تقریباً 100 ووٹوں سے، جبکہ جنرل سیکریٹری اور نائب صدور جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تحریک انصاف کا حمایت یافتہ جنرل سیکریٹری ہے، وہ آسما جہانگیر گروپ سے 200 سے زائد ووٹوں سے اس کی جیت ہوئی ہے، مگر یہ کوئی بھی میڈیا اس کو اناؤنس نہیں کر رہا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ بیچ میں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو صدر کو جتوایا گیا ہے، اس نے صرف 103 ووٹ لیے ہیں۔ صدر 103 ووٹ کی برتری سے جیت رہے، اور جنرل سیکرٹری تحریک انصاف کا حمایت یافتہ وہ 200 سے زائد ووٹوں سے جیتا ہے، اور اسی طرح سے نائب صدور بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتے ہیں۔ یعنی پورا جو پینل ہوتا ہے اس میں سوائے صدر کے باقی تقریباً تمام سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو جنرل سیکرٹری کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، کیا وہ اپنا ووٹ صدر کو نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہاں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کیا انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چودھری امتیاز جو گجرات سے تحریک انصاف کے بہت زیادہ ووٹ لے کر ہائی مارجن سے، لارج مارجن سے وہ الیکشن جیتے تھے، 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، ان کے بھائی جو سابقہ ایم این اے ہیں چودھری اعجاز، ان کے گھر میں 20 سے 25 لوگ 11 اکتوبر کو داخل ہوئے بغیر اجازت کے، وہاں جا کر توڑ پھوڑ کی، اور چودھری اعجاز جو کہ چودھری امتیاز کی بھابھی ہیں، ان کو انہوں نے پکڑا، جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہیں کھینچا، اور وہ بغیر چادر کے تھیں، بغیر دوپٹے کے تھیں، بغیر جوتوں کے تھیں، ان کو گھسیٹا تیسری منزل سے، اور انہیں دوسری منزل پر لائے جہاں ان کے شوہر کا آفس تھا۔ ان کے بچوں کو اٹھایا گیا جو سو رہے تھے، ایک 11 سالہ بچہ اور ایک 9 سالہ بچی، ان کو اس طرح ظالموں کی طرح اٹھایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے شوہر کا بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو ایک افسر تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے پہچان سکتی ہوں کیونکہ 1-2 مرتبہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس نے اپنا ماسک ہٹایا۔ تو اس طرح سے بربریت کی، اور وہ اپنے بوٹوں سمیت اس ننگے پیر والی خاتون، پردہ نشین خاتون کے پاؤں پر وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے شرم نہیں آئی کہ اس کی اپنی بھی بیٹی ہے، اس کی اپنی بھی بیوی ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی والدہ ہے، تو وہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ اس طرح سے کر رہا تھا۔ وہ ان کے اوپر بوٹ کا زور دے کر چڑھ کھڑا ہوا ان کے پاؤں پر، اور انہیں کہا کہ جلدی سے بتاؤ کہ آپ کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے تھے ہم، یہ ہماری روایات ہیں، اس طرح سے ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے کرو۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، اور ہم نے ہر اپنے اقدار کو
ختم کر دیا ہے. جو ہماری روایات تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں. صرف اس سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے کہ وہ چودھری امتیاز انہوں نے ووٹ نہیں دیا آئینی ترمیم میں تو انہیں نشان عبرت بنانا ہے. اب اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس طرح کے غلیظ الفاظ، اس طرح سے غلیظ گالیاں دی گئیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی. وہ ایک پردہ نشین گھریلو خاتون، اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے. بہرحال ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، ظلم سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سب کچھ بیٹھ کر ان کو کرنے دیں. جو جس کو ووٹ دیتا ہے وہ دے، جو نہیں دیتا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا جائے. بہرحال اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے بھی گفتگو کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ یہ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس حد تک گرتے جا رہے ہیں. یہ سنیے. بہن کے ساتھ کیا ہوگا، میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا. ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں، دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے. یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا. اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار دیواری کی. جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے. وہ دین کی قدر ہو، وہ تمدن کی قدر ہو، کسی کو خیال نہیں ہے. یہ وفاقی دارالحکومت ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں، جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث، کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی تو آپ نے سن لیا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.